सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा हैं डॉक्टर जावेद और हम नाजरीन को हमारा भी प्यार भरा खुलूस भरा सलाम। आज मंगलवार है, सितंबर 2025। दिन असर में इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। सितंबर 2025 की आज 2 तारीख है, जबकि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल की आज 8 तारीख है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। ख़त्मातुल मौज़मात और दुरूद व अज़कार की महफ़िलें सजाई जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी महफ़िलें हैं जहां लोग जाते हैं, अक़ीदत से जाते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इनमें वो ये कि उन तालीमात का इयादा होता है, उन तालीमात को दोबारा उनको एक बार देखने की, गौर करने की ज़रूरत है। जिन तालीमात पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है, जिन तालीमात का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया है, उनके उसवा हसना को दोबारा देखने की, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो तालीमात हैं, वो हर दौर के लिए बिल्कुल मिनोअन वैसे ही रेलेवेंट हैं जिस तरह से उस दौर में थी जब वो मबूस होकर के हमारे दरमियान नबी बनकर आए थे। और सबसे बड़ा जो खराज है, सबसे बड़ा जो हम मुसलमान होने का दावा करें वो ये कि हमारे किरदार, हमारी ज़ुबान, हमारे मामलात जो हैं उनसे ये ज़ाहिर हो कि हमारा दीन क्या है, हमारे नबी कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक शायरन सड़ा खूबसूरत अंदाज वोनमुत से मोहम्मद बेकसन हुंद कस मोहम्मद दिल साराम रूहस रस मोहम्मद नजाती छे यही वक्त रट यही वक्त मोहम्मद बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाज़रीन, मौसम के हवाले से जो है आजकल लोग बड़े फ़िक्रमंद भी हैं और इस हवाले से चाहते हैं कि उन तक जानकारियाँ पहुँचाती रहें, हम भी पहुँचाते रहें और जो दूसरे ज़राया है, वसाइल है, उनके ज़रिए भी आप हमेशा इस इंतज़ार में होते हैं कि मौसम के हवाले से क्या कुछ नया कहा गया है। और मौसम के हवाले से आप तक अपडेट्स पहुंचाना हम अपनी पहली ज़िम्मेदारी समझते हैं, इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज श्रीनगर में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्जे हरारत रहने की उम्मीद है, ताहम बारिशें हो सकती हैं। और जम्मू की बात करें, जम्मू में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और कहा गया है जम्मू में भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। और लेह लद्दाख में 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास और लेह में भी मतला अबरालूद रहेगा और बारिशों की पेशगोई की गई है। और प्रोग्राम के ताल्लुक से प्रोग्राम के मेज़बानों के लिए ये एक बड़ा मामला होता है कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में किस मौजू के तहत बात करें। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, ख़ासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में इतने सारे मौज़ूआत हैं, उन पर अगर बात करने बैठें तो बहुत लंबी बात हो सकती है। लेकिन आज जो हमारी प्रोग्राम की गेस्ट हैं, मैं मेज़बान कहने जा रहा था क्योंकि वो मेज़बान भी रह चुकी हैं कई अहम प्रोग्रामों की। जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो इनको बड़ा सरप्राइज़ मिला जब हमने इनको नून चाय सर्व की। तो नमकीन चाय के हवाले से आपको भी शायद खदशात होंगे कि पता नहीं हम पीते भी हैं नमकीन चाय या ऐसे ही जो टेलीविजन इंडस्ट्री में खासकर जो हमारे डेली सोप्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वहाँ पर कई चीज़ें नकली होती हैं लेकिन ऐसा तासुर दिया जाता है कि असल में हो रही हैं। लेकिन वो भी खैर बड़ी हैरान भी हुई, खुश भी हुई कि नमकीन चाय जो हम अपने गेस्ट को सर्व करते हैं। बेसिकली ये जो नमकीन चाय है कहीं ना कहीं ये हमारी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा है। और आज भी जब हम नमकीन चाय की चुस्कियाँ लेते हैं तो हम अपने बचपन को याद करते हैं, अपने उन दिनों को याद करते हैं जो दिन अब रहे नहीं, लेकिन वो यादें ज़रूर हमारे अज़हान में ताज़ा हो जाती हैं जब हम इस किस्म की किसी चीज़ को नोश फरमाते हैं। डॉक्टर जावेद, नमकीन चाय के साथ यकीनन आपकी भी बड़ी यादें वाबस्ता होंगी। मतलब किसकी यादें नहीं हो वापस, यकीनन हर एक कश्मीरी। आपने मौजू ही ऐसा छेड़ दिया कि मैं कुछ कह नहीं पाया। अदरवाइज़ जब आप कह रहे थे कि आज कहत पर करो का, तो आज मुझे आपका कान खींचना था। मैंने 2-4 मरतबे आपको कल फ़ोन किया तो नहीं उठाया आपने। यहाँ पर हमारी जो एंकर और ये रिलेशनशिप है, ये स्टूडियो रिलेशनशिप, इसके अलावा भी हम जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। और मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ,
یقین تو اگر مجھ سے کبھی کال چھوٹے تو میرا نہیں وہ درگزر ہو ہی جاتا ہے اور آپ سے نہیں ہونا چاہیے یہ. پھر سوچ رہا تھا کہ اب آپ نے نون چائے کا ذکر چھیڑ دیا تو یہ میرے خیال سے اتنا ہے کہ اس کو زیادہ پاک دن کے کیونکہ میڈیکلی جو ہے مضر پائی گئی ہے کہ اگر ہم زیادہ پاک دمو تو پاک نہیں تھاون اوور لیکن اب وہ معاملات رہے نہیں. خیر آج گژھان پتلس مز تیار کیٹلہِ مز ترٲو یا سیودی پیالس مز تو چاوان اور وہ چائے کے وہ والے شوقین اتنے زیادہ نہیں رہے یم زن 10 پیالہ چاوان یا پورا سماور چاوان. ہمارے بزرگ رشتہ دار تھے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے وہ ان کا انتقال ہو گیا تم برابر اخ سماوار چاوان برابر اور میں نے دیکھا ہے خود کہ وہ ایک سماوار پیتے تھے. تو یہ جو تہذیب تمدن ثقافت کا جو آپ ذکر کر رہے تھے پزیشی سائن تہذیبوں کا خیزہ البتہ ایسی مقدار میں ہم اس کا استعمال کریں کہ جو ہمارے لیے مضر صحت نہ ہو. نہیں ڈاکٹر یہ تو آپ کی خیر ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اس کا خیال بھی رکھیں اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ بھی کریں. پروگرام کے آغاز میں ہی آپ چاہتے ہیں نئے فارمیٹ کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ حالات و واقعات سے آپ کو ہم اپڈیٹ کریں اسی لیے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے یہاں کے مقامی اخبارات کی سرخیاں. اور آج کے اخبارات جو ہیں کچھ انگریزی اخبارات ہیں کچھ اردو اخبارات ہیں. ہم نے کئی سرخیوں کا انتخاب کر کے رکھا ہے. آغاز آپ کریں ڈاکٹر جاوید. بہت بہت شکریہ اظہر. اور میرے ہاتھ میں جو ایک اردو روزنامہ ہے اس کی سرخی ہے پہلگام میں تشدد کا گناونا چہرہ دیکھا انتہا پسندی کے خلاف جنگ انسانیت کا فرض نریندر مودی. جو ایس سی او میں ایکچولی گئے ہوئے تھے وہاں پہ جو تقریر ہوئی وزیر اعظم کی تو اس میں پہلگام کا جو معاملہ تھا وہ چھایا رہا ان کی. رائٹ. انگریزی اخبار کی خبر جو آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے اسی خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. سینٹرز ہارٹ بیٹس فار پیپل آف JNK. امت شاہ واکس تھرو فلڈ ہٹ جموں promises relief rehabilitation ₹209 crore SDRF allocated for relief, promises more aid after MHA teams damage assessment. اور ایک سرخی LOP briefs Home Minister on Jammu floods. ہاں کل وارد جموں ہوئے تھے امت شاہ صاحب تو ان کے ساتھ جو گئے تھے پوری ٹیم جو تھی اور یہ ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ انہوں نے سورن کوٹ میں سول سوسائٹی ارکان کے ساتھ ایک استفساری میٹنگ منعقد کی. سڑک کنیکٹیوٹی اور جل شکتی منصوبوں کی صورتحال کا لیا جائزہ اور ضلع ترقیاتی کمشنر ریاسی نے شدید بارش کے بعد بحالی کے کاموں کی رفتار کا لیا جائزہ. PMGSY سڑکوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے 2 دن کی ڈیڈ لائن مقرر. جی اور موسم کے ساتھ ساتھ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بھی ہماری نظریں جو ہیں ٹکی رہتی ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنی شاہراہوں کے حوالے سے نیشنل ہائی ویز کے حوالے سے آگاہ کریں کہ ٹریفک کہاں سے کہاں کے لیے چلے گا بھی یا نہیں چلے گا. تو اس حوالے سے اخبارات کیا لکھتے ہیں. اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. 6 روز بعد روزہ لکھا ہے لیکن روز ہونا چاہیے. 6 روز بعد سری نگر جموں شاہراہ جزوی طور پر ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحال. درماندہ گاڑیاں منزلوں کی جانب روانہ. ڈرائیوروں کو لین کے نظم و ضبط پر عمل کرنے کی تلقین. اور ایک سرخی جموں کشمیر میں ماحولیاتی تبدیلی موسمی توازن پر بھاری. موسم کی قہر سامانیوں کا بھیانک رخ. 15 برسوں میں 3500 سے زیادہ آفات 750 سے زیادہ اموات. جسوتی کشتواڑ ڈوڈا رامبن اور ریاسی واقعات نے بجا دی خطرے کی گھنٹی. تو ڈاکٹر صاحب اس موضوع کے حوالے سے ہمارے پروگرام کے ساتھیوں نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ موسم کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یہ بات وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ جو ہم نے آج تک غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح ہم نے اپنے ماحولیاتی توازن کو بگاڑا ہے اسی کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ ہے دوسرا یہ کہ ہم تیار کتنے ہیں. جی وہ بھی صحیح ہے. ایک سرخی جس اخبار سے میں لینے جا رہا تھا تو اس میں ایک ذکر ہے سری نگر سمارٹ سٹی کا. سری نگر سمارٹ سٹی a few drops of rain and city chokes. کل دراصل جب ابھی چلتے ہیں تو لوگ پہچانتے ہیں دوردرشن کی وساطت سے اس پروگرام کی بدولت. تو 2 اشخاص مجھے ملے ایک نٹی پورہ آزاد بستی سے اور ایک ڈل گیٹ سے. تو دونوں نے کہا کہ آجز کرو
آبک ذکر مطلب نل کرنا آب آپ کی تو ان حالات میں جب ہم ایسے موسمی حالات سے گزر رہے ہوں اور اس کے بعد جب یہ سیلابی صورتحال جیسی ہمیں پیش آئے، اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ تم واٹر بورن ڈیزیز ہیکن گژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ زن پتہ پریشانی گژھِ۔ اب اگر ایسے حالات میں لوگوں کو صاف پانی میسر نہ ہو جی جی تو پھر یہ دوبارہ ہم ایک اور ایپیڈیمک کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو حکام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بالکل جو بارشیں ہوئی اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے ہوں گے کافی جگہ پہ، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا یہ غور کیا جائے۔ اور ایک اور سرخی، اب تو یہ اسمارٹ سٹی کے حوالے سے خیر میں نے سرخی پڑھی، دوسری سرخی ہے ویشنو دیوی یاترا ریمینز سسپینڈیڈ فار 7th day amid heavy rains in Katra. جموں کٹرا شٹل سروس started to ferry stranded passengers locals. جی اور انگریزی اخبار لکھتا ہے مٹن سپلائی ہٹ ایز نیشنل ہائی وے کلوجر ٹریگرز شارٹیج فیئرز۔ ایک خبر ہے دور دراز اور پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر صحت وزیر برائے تعلیم سکین آیتو نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی تعلیمی اور انتظامی کام کاج کا لیا جائزہ۔ جی اظہر جی اور جموں خطے کے حوالے سے دو خبروں کی سرخیاں ناظرین تک پہنچا رہا ہوں۔ صبح جموں میں 2 ستمبر کو تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ دریاؤں اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح بڑھنے کا امکان۔ اور ایک سرخی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے اسکول عمارتوں کے لیے خصوصی احکامات، سیفٹی آڈٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد ہی درس و تدریس کا کام ہوگا شروع۔ اور میرے پاس ایک انگریزی اخبار بچا ہے، اس اخبار کی سرخی باٹم سپریڈ کی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فوڈ انڈسٹری کاٹ ان unprecedented crisis due to rotten meat. Revival of slaughter houses with testing facilities can restore confidence of consumers in Kashmir. اخبارات ختم ہو گئے تھے لیکن ایک سرخی پہ مجھے نظر پڑی اظہر، یہ اس میں ضروری یہ ہوگا کہ ان کو دلچسپی ہوگی ناظرین کو، وہ یہ کہ سونے کے نرخوں میں دوسرے دن بھی اچھال جاری رہا۔ 1,05,937 روپے فی 10 گرام کی اعلیٰ ترین سطح پہ سونا پہنچ گیا جی، اور اس تقریباً 10,10,500 گرام جی، تو مطلب کیا بنیاد نہیں۔ اب تو اس میں ایک ہی اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کفایت شعری سے کام لیں، سادگی سے جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج اگر ایک کام معمولی پونڈ تین 90,000 روپے تک پر خرچے کا سان ایگزیکٹلی، اس لیے مرد حضرات کو زیادہ تنگ نہ کریں، خواتین سے خاص کر ہماری درخواست ہے کہ مرد حضرات کو تنگ نہ کریں اس معاملے میں۔ خیر ناظرین، آپ تک ہم شاہراہوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹس پہنچاتے ہیں، اور جس طرح ہم ابھی عرض کر رہے تھے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو جزوی طور پر ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن آپ سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اس شاہراہ پر سفر کرنے سے قبل آپ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر جموں یا رام بن سے رابطہ قائم کریں۔ ٹریفک کنٹرول رومز کے جو نمبرات ہیں فلیش ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں، نوٹ فرمائیں، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ہی آپ سفر کا آغاز کیجیے گا۔ گڈ مارننگ جے کے پروگرام آپ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ویوز ایپ پر بھی دیکھ پاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے موبائل فون میں ویوز ایپ انسٹال نہیں کی ہے، اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے، تو اب ابھی پلے اسٹور میں جائیں اور ویوز ایپ آپ انسٹال کریں اپنے موبائل فون میں۔ اس ایپ کے ذریعے آپ جو ہماری باقی دوردرشن کے ریجنل چینلز ہیں ان کو بھی دیکھ پائیں گے جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا 24/7۔ اور گڈ مارننگ جن کے پروگرام کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، ڈی ڈی کشر کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنی ہوگی۔ یوٹیوب چینل ہے ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے ڈی ڈی کشر، بالکل ملی آپ کو ڈی ڈی کشر ہماری یوٹیوب چینل، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے۔ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جینٹ کے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम आप देख रहे हैं बराह रास्त दूरदर्शन के स्टूडियोज़ से। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हस्ब दस्तूर आज की मेहमान शख्सियत से मुलाकात कराने का वक्त हो रहा है। इनकी ज़ात के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। लेकिन इस मखसूस दौरानिया में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी मेहमान शख्सियत है उनकी ज़ात के हवाले से भी, तजुर्बात के हवाले से, मुशाहदात के हवाले से बात करें। इसलिए उनके तारुफ में मैं चंद अल्फाज ही अर्ज़ कर पाऊँगा। ये सीनियर खातून एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सीनियर JKAS ऑफिसर हैं, लेकिन इनकी असल पहचान इस सर्विस की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी पहचान हमारे समाज में ख़वातीन का रुतबा और दर्जा ऊंचा करने के हवाले से हैं। ये ख़वातीन के हुकूक़ की हमेशा वकालत करती आई हैं। ये एक समाजी कारकुन की हैसियत से जानी जाती हैं। इसके साथ साथ ये एक रिसर्चर भी रही हैं और इनको फुल ब्राइट फेलोशिप भी हासिल है, और उस हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ ये दूरदर्शन के साथ वाबस्ता रही हैं। दूरदर्शन के 2 मशहूर मारूफ प्रोग्राम, 2 मकबूल प्रोग्राम सितारों से आगे और टेली क्लासरूम की प्रेजेंटर रही हैं। आजकल भी ये सोशल मीडिया के ज़रिए अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल रही हैं समाज पर। कुछ ऐसे प्रोग्राम पेश कर रही हैं जिन प्रोग्रामों की बहुत व्यूवरशिप है, लोग पसंद करते हैं और सराहते हैं। हमारी आज की मेहमान है मंतशा बिन्त रशीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तकबाल। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में गालिबन पहली मरतबा आज शामिल हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत देर कर दी आपने। बहुत पहले बुला लेना चाहिए था। मुझे लगता है हैं आप जब आप प्रोग्राम करती थी सितारों से आगे और टेली क्लासरूम, तो एक लोग मानूस थे आपके चेहरे से, पहचानते हैं आपको। और जब भी वो कुछ डिस्कशन वगैरह प्रोग्राम होते थे जहाँ पे ख़वातीन के हुकूक़ की बात आती थी या उनकी अपलिफ्टमेंट की बात आती थी, तो आपका जो नज़रिया था वो काबिल तायीद होता था। और आज के प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग JNK में पहली बार आप तशरीफ़ आवर हुई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर साहब, डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी दावत को कबूल करने के लिए। और डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं, मानूस हैं लोग आपकी शक्ल से और आपके काम से भी। आपके काम के बारे में बहुत कुछ जानने लायक है, और इस काम के लिए जाहिर सी बात है कोई इंस्पिरेशन ज़रूर रही होगी। चलिए, पढ़ता इंसान इसलिए भी है कि सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं और फैमिली वाले कहाँ छोड़ेंगे बच्चे को, पढ़ना है। तो खैर, लेकिन फिर इस किस्म का काम करना, इसके लिए इंसान किसी से मुतासिर होकर, किसी से इंस्पायर होकर ही करता है। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले बताइएगा अपने बारे में तारुफन। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो थोड़ा सा और लगता है कि जो सब कुछ जानता है। नाज़रीन की दिलचस्पी को देखते हुए बताइएगा, कहाँ की रहने वाली हैं, पढ़ाई लिखाई किस माहौल में हुई, कैसे हुई? जी अजहर, शुक्रिया इतना इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो मैं अजहर से कल ही हम कलाम थी, एंड आई टोल्ड हिम कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेंजिंग फ्रॉम मीडिया टू एक्चुअली रिसर्च एंड देन सिविल सर्विसेज एंड सोशल एक्टिविज्म, बहुत कुछ करने की कोशिश की है। और पता नहीं कोशिश सही रही या गलत रही, वो तो खैर लोग ही बताएंगे। बहुत लेकिन अच्छा रहा माशाल्लाह। अपनी जगह ये मुझे इत्मीनान है कि अपनी एबिलिटी, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमेशा बढ़ाने की कोशिश की, और साथ साथ मैं जो भी लोग मिलते गए, जो भी यंगस्टर्स साथ मिलते गए, उनको साथ चलाने की कोशिश की, उनको इंस्पायर करने की कोशिश की, उनकी हैंड होल्डिंग करने की कोशिश की। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ये भी एक आपके एक सदका होता है, सिर्फ खाने पीने का, पहनने का सदका नहीं होता है। अगर आप में कोई एबिलिटी है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, राइटिंग की एबिलिटी है, या कोई भी नॉलेज की एबिलिटी है, वो आप खुद तक ना महदूद ना रखते हुए दूसरों के साथ बांटे, आप शेयर करें और उससे बाकी भी एक फ़ायदा हासिल करे। तो कोशिश वही रही है। बचपन से ही आई वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड। तो मेरे कोई शौक नहीं थे। जब मम्मी डैडी कहते थे कि शादी पे जाना है, मैं बोलती थी वो क्या होता है, आप लोग जाइए, मुझे स्कूल जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं रोती थी, मुझे स्कूल जाना है। मुझे 100% अटेंडेंस होती थी। बीच में हम मैलिसन स्कूल में वो मांग निकालते थे और 2 चोटियां बांधते थे, तो वो सफेद सफेद रिबन उस जमाने में लगाते थे, और मैं बहुत तेल लगाती थी बालों में, और असेंबली में मुझे खड़ा करते थे, देखो अच्छा बच्चा ऐसा होता है। तो आप रोल मॉडल रही हैं बचपन से ही है बाकियों के लिए।
رول ماڈل کیا مطلب میں وہ انوائنگ سی بچی رہی ہوں جو فرسٹ بینچر ہوتی تھی اور سب بولتے تھے کہ کتنا پڑھتی ہے اور کچھ کرتی نہیں ہے, ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑا کرتی ہے. اچھا, اور مجھے وہ فیشن ویشن میں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ آل گرلز اسکول تھا میلنسن, تو لڑکیاں نیچرلی ٹین ایج میں ایکسپیریمنٹ کرتے, تھوڑا بال کاٹ لیے, تھوڑا یہاں سے میک اپ کرتے, تو میں بولتی تھی تو غلط بات ہے, مانگ نکالو, تیل لگاؤ اور چوٹی بناؤ, تو بڑی انوائنگ سی, آج شاید ڈسپلن کہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ انوائنگ سی تھی میں. تو بس پڑھائی کے علاوہ کوئی شوق نہیں تھا, اور شاید ذہن میں کہیں سے یہ بات چلی گئی تھی کہ اگر آگے بڑھنا ہے لائف میں تو ایجوکیشن ایک ذریعہ, ایک ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ایک تجارتی وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. ناظرین, وقفے کے اس پار آئیں گے تو منتشا بنت رشید کی ان خوبصورت باتوں کو آپ تک اور پہنچائیں گے, اور اسی خوبصورتی کے ساتھ, جس خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا کرتی تھی دوردرشن پہ. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جیل کے. کشمیری جی آئی لیبل مصنوعات کی کیو آر کوڈ کی اوتھینٹیکیشن کے ساتھ پیشکش ہے فنکارانہ دستکاری سے تیار کردہ ہر ایک مصنوعات جو کشمیر کی دستکارانہ تہذیبی پس منظر کی کہانی بیان کرتی ہے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے سامنے کشمیری فن کا حقیقی جوہر ہی ہے, ایک لمحہ نکالیں اور اپنے پروڈکٹ پر کیو آر کوڈ سکین کریں. آپ کی خریداری کی صداقت کی توثیق کرنے سے آپ کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ یہ ایک حقیقی کشمیری جی آئی لیبل والا شاہکار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے. ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر منتشا بنت رشید, اور ان کے ساتھ ابھی ہم ان کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ایک تعارفی کلمات میں جب اظہر کہہ رہے تھے کہ ان کی آپ کی پہچان جو ہے وہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو ورک سے نہیں ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا تصحیح کروں گا کہ صرف آپ کے ایڈمنسٹریٹو ورک سے نہیں ہے. تو آپ کا ایک رتبہ ہے جو سماج میں آپ ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں, سینئر جی کے ایس آفیسر ہیں آپ. تو یہ پہلے مجھے ایک ذہن میں شعر آیا, میں نے ریسنٹلی ہم ایک فنکشن میں تھے, آپ نے وہ پڑھا شعر, لیکن مجھے یاد رہا کہ ہم ہی ان سے امیدیں آسماں چھونے کی کرتے ہیں, ہم ہی ان سے امیدیں آسمان چھونے کی کرتے ہیں, ہم ہی بچوں کو اپنے فیصلے کرنے نہیں دیتے. تو یہ فیصلہ جو تھا نا جے کے ایس میں آنے کا, آپ نے کہا بھئی ڈاکٹر انجینئر, یہاں تو مطلب ابھی بھی والدین جو ہیں اس دائرے سے باہر نہیں نکالنا نہیں چاہتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہاتھ بج کریئر مگر نہ اڑ ونان پتہ شرین یہ کہ ڈاکٹر بن پتہ کر ایسا یہی ہے. اچھا, آپ کے معاملے میں کیا تھا؟ آپ انکلائنڈ تھی اس طرف یا ماں باپ چاہتے تھے کہ سن کور گز بنن؟ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ دوردرشن کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ نذیر نظر صاحب پروڈیوسر تھے ستاروں سے آگے کے. تو یہ میرے خیال میں 2009-10 کی بات ہے. میں ماسٹرز کر رہی تھی اپنا سوشل ورک میں کشمیری یونیورسٹی سے, جی MSW, اور ساتھ میں سنڈیز کو میں یہ پروگرام کرتی تھی. کالج سے ہی میں نے شروع کر دیا تھا 2006-07 سے. تو 5-6 سال میں نے یہ پروگرام سنڈیز کو کیا, ستاروں سے آگے اینڈ ٹیلی کلاس روم. تو جب میں آتی تھی تو نذیر صاحب نے کہا کہ کچھ انٹرسٹنگ ہمیں کرنا ہے. تو ان دنوں نئے KS کے فارمز نکلے تھے, اس وقت میں ہر سال نہیں نکلتا تھا, جیسے ابھی ریگولر نکلتا ہے تو گیپ کے بعد نکلا تھا, وقفے کے بعد نکلا تھا. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس میں کاؤنسلنگ کریں. تو انہوں نے شارٹ لسٹ کیے تھے کچھ بیوروکریٹس کے, پولیس آفیسرز کے نام وغیرہ, اور پھر کیا ہوا, I had to interview them. تو میں نے کئی سارے بیوروکریٹس کا, کئی سارے پولیس آفیسرز کا انٹرویو کیا, اور ویسے ہی ستاروں سے آگے میں بہت سارے پولیٹیشینز کا بھی انٹرویو کر چکی تھی. تو ایک آئیڈیا تھا کہ پبلک لائف کا, پبلک ایڈمنسٹریشن کا, تو وہاں سے بلڈ ہوا. اور جیسے میں نے ماسٹرز, بالکل جیسے ہی میں نے ماسٹرز کا ایگزام دیا فائنل ایئر کا, ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا, تو یہاں سے جو ہے فارمز آ گئے اور میں نے اس میں اپلائی کیا. اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہ بولوں کہ جیسے جاوید صاحب آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک بھیڑ چال ہے, تو بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے, اچھا خریدنی ہے تو سومو خریدنی ہے, ٹاٹا سومو. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹرینڈ ہے. اور آپ ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ جب ٹیلی فون نئے آئے تھے تو STD PCO کا بہت زیادہ رجحان تھا. بالکل. تو
प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या चुने, प्रॉब्लम ये है कि हम बस उसी पे रुक जाते हैं, हम वो घोड़े की तरह ब्लिंकर्स पहन के उसके अलावा किसी और चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, और यही चीज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी सीन एज वन ऑफ द करियर्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक जनरलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है. अभी जो वक्त है वो स्पेशलाइजेशन का है, सुपर स्पेशलाइजेशन का है, और जनरलिस्ट का शायद इतना रोल नहीं है. तो वन ऑफ द करियर्स इज एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने खुद बीएससी से स्विच किया टू सोशल साइंसेस. तो साइंस से सोशल साइंस स्विच करना, बच्चे को ये आज़ादी देना, जैसे आपने अभी शेयर में कहा कि बच्चे को ये चॉइस होनी चाहिए और ऑप्शंस होने चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए. तो यू नो, लाइक आई सेड, दूरदर्शन शेप दिस, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वाज इमीडिएटली आफ्टर माई मास्टर्स इन सोशल वर्क आई सैट फॉर द एग्जामिनेशन. लेकिन लंबा प्रोसेस था, प्रिलिमिनरी था, इसका मेंस था, इंटरव्यू था, 3 इसमें स्टेप्स रहते हैं, फेजेस होते हैं. तो वो 3 फेजेस ऑलमोस्ट 1.5 साल तक, 2 साल तक चलते रहे. एंड मीनवाइल आई गॉट अ चांस टू गो टू दिल्ली एंड वर्क विद वन रेप्यूटेड एनजीओ कॉल्ड अनहद. तो शबनम हाशमी जी का जो अनहद है, तो वहाँ पे मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा, पर्टिकुलरली एनजीओ मैनेजमेंट के हवाले से और सोशल वर्क के हवाले से. क्योंकि रुझान मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि अभी भी एट हार्ट आई एम अ सोशल वर्कर, तो मेरा रुझान जो है सोशल वर्क की तरफ ही था. लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद और कई सारे शोबाजात में सर्व करने के बाद मैंने ये छोड़ा नहीं. I continued as a social worker. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल, एक अहम सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये कि एक इंसान, एक शख्स जिसके दिल में ये एहसास है कि समाज के पिछड़े तबकों की मदद करनी है, या फॉर दैट मैटर जिस तरह आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, ख़वातीन के मसाइल की बात करती हैं, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके इस जज्बे को कितनी मदद मिली आपकी ऑफिशियल हैसियत से? जी देखिए, औरतें भी लार्जली, बाय एंड लार्ज, अभी भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में शामिल की जाती हैं, उनका भी शुमार होता है. चाहे चिल्ड्रन हो गया, या बाकी डिफरेंट एरियाज़ के रहने वाले लोग हो गए, या ट्राइबल लोग हो गए, या यू नो डिफरेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है. माइनॉरिटीज़ के साथ काम करना मेरा पहले से ही एक इंक्लिनेशन है. आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कहाँ से आया है, बट शायद मेरी तरबियत से ही, मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा, they have always taught me about justice and truth. बचपन से ही घर पे ये बातें होती थी और डिस्कशंस होते थे, तो मैंने भी काफ़ी कुछ इम्बाइब कर लिया. जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आप एक सिस्टम के अंदर रहकर बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं आप चाहते हैं कि आज़ाद होते हैं, बिल्कुल आज़ाद होते हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक एग्जाम क्वालिफाई करें, आप सिस्टम में आए और आप लोगों की मदद करें, ये करें वो करें. बेशक हो पाता है किसी हद तक, लेकिन शायद जिस हद तक मैं चाहती थी एज एन इंडिविजुअल, मुझे लगा कि शायद मेरे लिए लिमिटेशन ही है, रादर देन यू नो अ फैसिलिटेशन. तो इन माय वर्किंग कैपेसिटी, अभी जैसे मैं जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज हूँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की, तो मेरा एक लिमिटेड रोल है. लेकिन उसके बाहर जो मैं कर पाती हूँ वो मैं सर्विस के अंदर नहीं कर पाती हूँ. लेकिन मैं ये जरूर एक्नॉलेज करूंगी कि इस पोस्ट की वजह से जो मैं सोशल वर्क करती हूँ उसको एक क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, और उसको एक एक्सेप्टेंस भी मिलती है, जो शायद अगर मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया होता शायद नहीं मिलती. सही, मुझे बिल्कुल आपकी इस बात से हम इत्फाक रखते हैं कि कुछ बनान पजी सो एक एनेबलर बन जाता है, और कहीं कहीं पे आपके वो इंतज़ामी मजबूरियाँ भी होती हैं कि आप नहीं कर पाते हैं वो सब चीज़ें. और ख़वातीन के हवाले से काफ़ी सरगर्म रही हैं आप. अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंतशा बिनते रशीद को कब लगा कि औरतों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, उनको कब लगा कि औरतें दबी हुई हैं, या उनको कब लगा कि वो जो उनके दिलों में वो एहसासात हैं, वो जज्बात हैं, वो उभर नहीं पा रहे हैं, जिनका आप ज़रिया बनी, या जिनके लिए आपने कोशिशें की कि इनको एक्सप्रेशन करने का एक मौका दिया जाए, या इनके जो हुकूक तलब किए गए हैं आपके मुताबिक, या आपके उन बहनों या दोस्तों के हवाले से जो इस चीज़ के तरफ आपका साथ दे रहे थे, कब लगा आपको ये सब? इस सवाल का जवाब जरूर देंगे आप हमें. एक इंतजामी मजबूरी हमारी भी है कि हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा. एक तिजारती वक्फा आया चाहता है नाजरीन, वक्फे के उस पर आएंगे तो डॉक्टर मंतशा बिनते रशीद इस सवाल का जवाब देगी. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ.
جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جن کے ڈاکٹر منتشا جواب دیں گی سوال کا سوال محفوظ ہے، اب ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. نہیں بالکل، سوال یہ تھا کہ مجھے کب لگا کہ عورتوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے یا عورتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا میں یہ کہوں گی کہ کب یہ انیشیشن ہوئی میری اس سوچ میں کہ عورتیں پیچھے ہیں. میں یہ کہوں کہ شاید میں ہارڈلی 5-6 سال کی ہوتی، میں بہت ہی سینسٹیو چائلڈ تھی اور بہت پڑھاکو تھی. کچھ چیزیں میں یہ کہوں گی کہ اپنے گھر میں بھی آبزرو کی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پروگریسو فیملی ہے، میرے ماں باپ والدین دونوں پڑھے لکھے ہیں، جاب کرتے تھے، لیکن میں نے گھر میں کچھ چیزیں دیکھی کہ جب ممی بھی گھر سے جاب کر کے آتی تھی تو پاپا ہیلپ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کام میں بزی ہوتے تھے. تو گھر کے کچن کے کاموں میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری مدر جو ہے وہ اوور برڈنڈ ہے. اور یہ جو ریالٹی ہے شاید لوگ ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن آج بھی گھروں میں یہی ریالٹی ہے، جہاں بالکل گھر کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ بات ایکسیپٹ کریں گے تو شاید وی آر اسپیکنگ نیگیٹیولی اباؤٹ آور فیملی، وچ از ناٹ کریکٹ. کیونکہ ہم جو فیمنسٹ اسٹڈیز ہے یا جو بھی ویمن امپاورمنٹ کی ریسرچ ہے اس میں کہتے ہیں کہ پرسنل از پولیٹیکل. جب تک آپ پرسنل چیز کو ایک پبلک ایریا میں نہیں اس بارے میں بات کریں گے تو تب تک وہ ایک عام بات نہیں بنے گی. جیسے میرج میں کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا مار پیٹ ہوتی ہے تو پہلے کہتے تھے کہ اٹس اے پرائیویٹ میٹر، ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. سماج میں بھی لوگ کہتے تھے، محلے میں بھی لوگ کہتے تھے، قانون دان بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. جب کسی عورت نے اس کو سامنے لایا کہ ڈومیسٹک ابیوز ایک ریالٹی ہے تب جا کر اس پہ قوانین بنے. تو پولیٹیکل کو پرسنل لائف میں لانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. گوئنگ بیک ٹو مائی چائلڈہڈ، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو مجھے لگتا تھا، لائک آئی ہیو اے بردر، وی آر جسٹ 2 siblings. تو میرے بھائی کو جب کیمپ جانا تھا تو پیرنٹس نے سائن بھی کیا، پیسے بھی دے دیے. جب مجھے کیمپ جانے کی باری آئی 2 days and 2 nights and 3 days کیمپ جو میلنسن اسکول میں ہوتا تھا ہمارا اینول، ابھی بھی افیئر ہے وہاں کیمپ کا، تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی. لیکن گھر پہ اس بارے میں بہت ڈسکشن ہوا کہ کیا بیٹی کو کیمپ بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، which is I understand، کیونکہ جو انسیکیورٹیز سماج میں ہے، ایک چھوٹی لڑکی کو کہیں بھیجنا، اور خیر تب کی بات ارلی 2000 لیٹ 90s کی بات، تو بہت مشکل تھا. فرام اے پیرنٹس پرسپیکٹو آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن ایک بچی کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیوں میں کیوں نہیں جاؤں when my brother can go. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے آبزرو ہوتی تھی. لیکن جب میں آپ کو بتاؤں اور اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ مجھے جو اظہر صاحب نے کہا کہ فل برائٹ فیلوشپ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی، اس سے مجھے نوازا گیا. اس میں نے ماسٹرز ڈگری جو ہے نیو یارک میں پرٹیکولرلی پالیسی اینڈ جینڈر میں کی. 2 سال میں نیو یارک میں رہی، وہاں میں نے پڑھائی کی، دوسری ماسٹرز ڈگری حاصل کی اپنی سوشل ورک کی ماسٹرز ڈگری کے بعد. اور وہاں پر ایک دن کلاس روم میں ہمیں ٹیچر نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کو کب لگا کہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ ان کی پامالی ہو رہی ہے یا آپ کو اس کے لیے بولنا چاہیے. تو دین آئی وینٹ بیک ٹو مائی چائلڈہڈ اینڈ آئی اسکریچڈ مائی میموریز کہ ہاں اصل میں یہ چیزیں بچپن سے شروع ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو درجہ ہے وہ شاید اسے مل نہیں رہا ہے، یا جو حقوق ہے وہ مل نہیں رہے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ایک کامن پریکٹس ہے ہمارے سماج میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ایک میجورٹی مسلم کمیونٹی ہے، لیکن عورتوں کو اپنا پراپرٹی رائٹ نہیں ملتا ہے. اور بہت واضح طور سے یہ ہماری قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کتنا پراپرٹی شیئر ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئرلی نہیں لکھی ہے اور جن کو سمجھنے کے لیے ہم ریلائی کرتے ہیں احادیث پہ یا باقی دلیلوں پر، لیکن وراثت کا بالکل کیٹیگوریکلی مینشن ہے اور اس کا وائلیشن بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میں بڑی بھی ہوتی گئی تو میں نے پھر جب میں یو ایس سے واپس آئی، پھر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا لنڈن میں، اور سیم چیز پہ پالیسی، پالیٹکس اینڈ فیمنزم پہ ہی میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی کیا. اور یہاں پہ میں نے کشمیر ویمنز کلیکٹیو کے نام سے ایک ٹرسٹ کا جو ہے اس کی نیو ڈالی. لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ سول سرونٹ ہے، آپ سوشل ورک نہیں کر سکتے ہیں، آپ ٹرسٹ نہیں کھول سکتے ہیں. تو میں نے سول سروس رولز جو ہے ان کا اچھے سے میں نے ریڈنگ کیا. اس میں نے دیکھا کہ ایسی تو کوئی روک نہیں ہے. ہاں مجھے اس سے پیسہ نہیں کمانا ہے، مجھے کوئی پوزیشن آف پاور نہیں رکھنی ہے، لیکن سوشل ورک کے لیے، سماجی بہبود کے لیے کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. لیکن ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ دیر از اے کانفلکٹ بٹوین سوشل ورک اور سوشل ایکٹیویزم اینڈ پبلک سروس، جو کہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا. میں نے دیکھا کہ کرن بیدی تھی، جیسا آپ نے کہا کہ میں چھوٹی تھی تو تب مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی فگر ہے. ایک تو یہ پولیس میں آئی، ان کا رول اتنا اسٹرانگ رہا، ان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے، اور ساتھ ہی میں اپنے پولیس کے کریئر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ٹرسٹ بھی کھولا، which gave me a lot of inspiration at that point. اچھا ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے، اس پر تو ونان چھو نا بچپن پہ اس کی چیز آبزرو آمد کران، خاص کر
گۄڈنٮ۪تھ پنٛنِس گَرَس منٛز پَنٕنۍ موج پَنٕنۍ بیٚنہِ یا پَنٕنۍ یہِ حظ یہِ بیٚیہِ کانٛہہ کَزٕن نیٖس اَکھ چیٖز یُس أسۍ وٕچھان چھِ زِ أسۍ چھِ کورٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہمیشہِ یوٗز کَران بِچٲر یہِ چھِ بِچٲر أمِس بِچارِ کَرِ یہِ أمِس بِچارِ کَرٕ ہُہ کَرہوس مَدَد دِس یہِ چیٖز تۄہہِ چھُنہ باسان زِ أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ کَران یِمو چیٖزو سۭتی چھِنہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے أسۍ یہِ واریاہ سَپرَس کَران یِمو وٲڈو سۭتی چھِنہٕ أسۍ یہِ واریاہ سَپرَس کَران تہٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ زِ پنٛنہِ کورِ ہُنٛد پنٛنہِ بٔچی ہُنٛد تٔمۍ سُنٛد حوصلہٕ بَڑاونہٕ خٲطرٕ تٔمِس اَکھ بیٹَر اَکھ سٹرانٛگ پٔرسنیلٹی بَناونہٕ خٲطرٕ گژھِ گۄڈٕ سٲنِس کلامَس منٛز تبدیٖلی. بالکل دیکھیے جو ڈسکرمنیشنز ہوتے ہیں بائسز ہوتے ہیں ڈفرینسز ہوتی ہیں یہ زندگی کے ہر سفیر میں کریپ ان ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے سیپ ہو جاتی ہے. لینگویج از ون آف دیم. اور جس طریقے سے ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں without actually without being conscious about it, subconsciously ہم بہت کچھ کنوے کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک ریسرچر بیٹھا ہے یا ایک آبزرونٹ بیٹھا ہے تو وہ ڈیکوڈ کرے گا اور اس کو کیا سمجھ آئے گا. تو جب ہم گانا بھی گاتے ہیں آپ نے آبزرو کیا ہوگا ون ون ہور چھِ أسۍ تراوان خاندرس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ ونان مالس خریدار ہے آو. ہم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ it's a burden, it's a luggage یا سامان ہے آج خریدار ہے. Although it derives from حضرت یوسف and his tale and how he was sold, لیکن پھر بھی یہ لینگویج جو ہے مجھے ڈیروگیٹری لگتی ہے. یا بہت سارے ایسے اگر آپ ون ون ہور یا کتھ بات چھِ أسۍ چھِ ونان أمِس چھِ زَنہِ عقل. اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کی عورتوں والی عقل ہے یعنی کہ کم عقل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ نے کئی رورل ایریاز میں دیکھا ہوگا کہ زنہِ ہٕنٛز زنٛگہِ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اگر بچہِ کُنہِ ساتہٕ وَدِ نا اگر بچہِ کُنہِ ساتہٕ وَدِ نا لڑکہٕ وَدِ دپان چھِس کہ روتی لڑکیاں ہیں لڑکے تھوڑی روتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے ہی ہمارے چہرے ایک دم گر جاتے ہیں جب دوسری تیسری یا چوتھی لڑکی گھر پہ موجود ہوتی ہے. اور میرے خیال سے ان 3-4 لڑکیوں کا جنم اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ لڑکے کا انتظار ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی میں بہت کچھ بدل گیا ہے, بے شک ہمیں وہ ایکنالج کرنا چاہیے, لیکن بے شک ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک ڈسکمفرٹ ہے ہمیں لڑکی کے پیدا ہونے سے. اور ہمارے جو سماج میں لڑکی کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے. پھر اس کی قد کاٹھی رنگ, پھر اس کی شادی کرنی ہے, پھر اس کے لیے دہیج جوڑنا ہے, ایک برڈن ہی سمجھتے ہیں ہم پہلے سے. اور جب میں چھوٹی تھی آئی وڈ تھنک کہ یہ ساری ناٹ جسٹ دیز بٹ ادر تھنگس آلسو جو بھی لمیٹیشنز ہے سماج میں اس سب کو توڑنے کا, اس گلاس سیلنگ کو توڑنے کا صرف ایجوکیشن ایک ذریعہ ہے. لیکن پھر جب میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی اپنے حساب سے بہت کی, میں بھی شاید I'm sure there are people who are much more educated, لیکن اپنے حساب سے ایک ڈاؤن ٹاؤن کی ایک آرڈنری لڑکی تھی میں, تو اپنے حساب سے میں نے بہت کیا, کافی پڑھائی کی. لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ کوئی ایسے بیریئرز ہیں جو صرف ایجوکیشن سے نہیں ٹوٹتے ہیں. آپ کتنا بھی آگے چلے جائے لیکن ایجوکیشنل کلائمبنگ the stairs educationally is not equivalent to climbing the stairs socially. کیونکہ سماج کے کلچر کے ایتھوس کے جو ہم نے دائرے بنائے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہے, اتنے مشکل ہے کہ ان کو توڑنا, ان کو پار کرنا is very difficult. آپ نے ابھی ذکر کیا وراثت کا, آپ نے کہ مذہب میں یا کلام پاک میں بالکل واضح طور پہ ہے. اب اگر کوئی لڑکی پراپرٹی کا مطالبہ کرتی ہے تو سب سے پہلے تو بھائی اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے. اور وہ جب آپ رنگ ٹون دیکھیں گے ان بھائیوں کو اگر آپ کال کریں گے تو بالکل وہ زبردست دینی رنگ ٹونز اور وغیرہ اور جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھیں. یہ اور اس جیسے بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ عورت کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جاتا ہے یا جاتا رہا ہے. فیمنزم یا ویمن ایکٹیویزم, آپ کی نظر میں اگر آپ کو ایک سادہ سی اس کی تعریف کرنے کے لیے بولیں تو تہندن نظر من کیا فیمنزم کت یہ واریاہ نفر ویمن ایکٹیوسٹ کیا ہے اصل میں, مطلب ویمن ایکٹیویزم ہے کیا یہ یس زن ونان کہ عورتوں کو یہ حقوق وغیرہ دلانے میں آپ جیسے رضاکار جو ہیں سماجی کارکن جو ان کا کیا رول بن سکتا ہے, اور کیا جب سے آپ نے شروعات کی اور جب ہم اس وقت گڈ مارننگ جن کی میں تو اس بیچ میں آپ کو لگا کہ ان انیشیٹو سے ان کوششوں سے کوئی فرق آیا ہے؟ جی, 2 سوال ہے آپ کے. ان کوششوں سے کوئی فرق آیا ہے یا نہیں, اور ہے کیا یہ بیسکلی. اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں بالکل سرل طریقے سے تو اٹ ریمائنڈس می آف فیمس ویمن بلیک ایکٹیوسٹ جو ایک امریکن بلیک وومن ہے,
تو وہاں پر یہ بلیک وومن کہنا ایک نارمل چیز ہے، جیسے ہمیں لگتا ہے شاید یہ نہیں بولنا چاہیے، بٹ نگر از دا ورڈ جو ہم اوائڈ کرتے ہیں، لیکن بلیک بول سکتے ہیں اور وہ پراؤڈلی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وی آر بلیک ویمن. تو ان کا ایک مقبول فیمنسٹ ایکٹیوسٹ رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں، ٹونی موریسن، وہ کہتی ہیں کہ فیمنزم از اے ریڈیکل نوشن، اٹس اے ریڈیکل نوشن، ریڈیکل مطلب ایکسٹریم نوشن ہے، دیٹ a woman is an equal human being. یہ ایک اتنا ریڈیکل آئیڈیا ہے، آپ کو لگے کہ پتہ نہیں کون سا بم طوفان گولہ گرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عورت ایک لڑکی کو برابر انسانی درجہ دیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم برابر انسانی درجے کی بات کرتے ہیں تو جو میری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اپنے مذہب کی، اپنے سماج کی، تو مذہب کی میں خاص طور سے بات کروں کیونکہ میں جو اسلامک فیمنسٹ ہے ان سے بھی بہت انسپائر ہوں. اسما برلاس ہو گئی، یامینہ ودود ہو گئی، تو ان کو میں نے بہت پڑھا بھی ہے، اور ان کی انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے مذہب میں ہمیشہ جو ڈس امپاورڈ ہے، ہمارے مذہب میں ڈس امپاورڈ لوگوں کی ان کی بات کی گئی ہے اور ان کے رائٹس کو پرزرو کرنے کی بات کی گئی ہے، وچ انکلوڈس ویمن. کیونکہ ایون اف یو سی the last sermon of Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam, he said that take care of your women. One of the important things he said. اگر ہم اسی چیز کو ایک مائل سٹون بنا کے چلے تو شاید ہمیں باقی چیزیں کرنے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن کریٹیکل تھنکنگ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ورلڈ لٹریچرز کا مطالعہ کریں، ہم دیکھیں باقی کلچرز میں کیسی چیزیں ہیں. تو یہی نوشن ہے کہ ایک عورت کو ایک آبجیکٹ، ایک جسم، ایک چھوٹی سوچ، ایک انفینٹلائز کرتے ہوئے، یا کہ یہ چھوٹی ہے، بچی ہے، اس کی کم عقلی ہے، وہ اوائڈ کرتے ہوئے ایک انسان کا درجہ دیا جائے. اور ان کاوشوں کا، ان کوششوں کا کیا نکلا تو وہ تو خیر ریسرچ ہی بتا سکتی ہے. مے بی آفٹر میں نے آبزرویشن کی بات کی. آبزرویشن یہ ہے کہ دس ہیز ہیلپڈ. اگر فار ایگزامپل برٹن میں فیمنسٹ رائٹ آف ووٹ ڈیمانڈ نہیں کرتی تو شاید ہمیں رائٹ آف ووٹ ابھی بھی نہیں ملتا. اگر وہ گھر سے باہر نکلنے کا اور جاب کرنے کا، اور جاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر پہ جاب نہیں کرتی، عورت ایک ایسا ان پیڈ جاب کرتی ہے جس کو شاید ہم اپریشیٹ کرنا بھول گئے ہیں. بچوں کو پیدا کرنا، بڑوں کا خیال کرنا، گھر گرہستی سنبھالنا، وہ بہت بڑا جاب ہے. لیکن ہمارا مقصد جاب سے یہ ہے کہ جس میں کیپٹل جڑا ہوا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کیپٹل، اٹس آرگنائزڈ اراؤنڈ کیپٹل اکنامکس. تو جب عورت جاب کرنے کے لیے اس نے پہل کی، جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو پہلے بہت ڈیفیکلٹیز ہوئی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ویسٹرن ورلڈ میں ایک ویج ڈسپیرٹی کا بہت موومنٹ چلا ہے کہ اگر ایک مرد کو 100 روپے دیتے ہیں، اس کے کمپیریزن میں اسی جاب کے لیے عورت کو 70 روپیز ملتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ریشلی اس کو اینالائز کریں تو ایک وائٹ وومن کو 70 ملتا ہے، ایک بلیک وومن کو 60 ملتا ہے، اور ایک میکسیکن وومن کو 50 ہی ملتا ہے. تو اگر ہم امریکن لٹریچر کی بات کریں تو اگر یہ موومنٹس نہیں آئے ہوتے، اگر عورتوں نے وقت پہ آواز نہیں اٹھائی ہوتی، تو ابھی جو ہمیں ایزیلی مل رہا ہے وہ نہیں ملتا. اور ہم اس لیے ریئلائز نہیں کرتے کیونکہ ہمیں مل رہا ہے. اگر نہیں ملتا تو شاید ہم بھی ریئلائز کرتے. آج دیکھیے آپ، عورتیں ان شعبوں میں جا رہی ہیں، ان شعبہ جات میں جا رہی ہیں جو پہلے تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ یورپ میں دیکھیں گے تو میکسیمم جو عورتیں ہیں ڈرائیورز، پبلک ڈرائیورز عورتیں ہیں، بیکاز دے سے ویمن ڈرائیو ویری سیفلی. ان کو کوئی وتھ کیئر، ان کو کوئی رش نہیں ہوتا. تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میم آپ اتنی وکالت کرتی ہیں عورتوں کی، آپ یہ بتائیے کہ عورتیں بری ڈرائیور ہے، آپ اس چیز کو مانیے. تو میں نے یہ کہا کہ اگر اچھا ڈرائیور ہونا، تیز بھاگنا ہے اور ایکسیڈنٹ کریٹ کرنا ہے، تب بے شک مرد حضرات اچھے ڈرائیور ہیں. اور اگر اچھا ڈرائیور سیفلی پہنچانا پیشنٹلی، تو عورتیں بری ڈرائیور ہے. تو بہت سارے شعبہ جات پہ جگہ کھلی ہے عورتوں کے ہی موومنٹ سے، ان کی ہی اسٹرگل سے، ان کی ایڈوکیسی سے. کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے. اگر ہم لوکلی اپنے کنٹری کی بات کریں یا اپنے سسٹمز کی بات کریں، للدت ہوا کرتی تھی ہماری ارنمال، حبہ خاتون، کتنے سارے ہمارے پوئٹس ہیں، لٹریری فگرز ہیں. ابھی شاید ہمیں للواق یاد ہی نہیں ہے، یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ للدت ڈڈ ناٹ کیئر اباؤٹ marrying or staying at one place. They say she used to roam naked and she used to say کہ ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جو مجھے مرد لگے، تو مجھے شرم کس سے آئے. تو یہ ایک خیر اسپرچول ایک اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ women have achieved a lot, but possibly history has sort of erased it and we need to reclaim that.
انہوں نے جی. کیا کیا ہے. اور آپ جیسی خواتین یہ چیزیں ہمیں بار بار یاد دلاتی رہیں گی کہ خواتین کا کتنا اہم رول ہے ہمارے سماج میں اور مختلف زندگی کے شعبہ جات میں خواتین جو آگے بڑھ رہی ہیں. اور کہیں نہ کہیں اب ہمیں ایسے والدین کو بھی سراہنا ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھانے میں ان کے ساتھ چلے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ طب کا شعبہ ہو یا کوئی اور شعبہ ہو, وہ اپنی بیٹیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے برابر بیٹوں کی طرح ہی ان کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اور اس میں ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایسے بیٹوں سے پوچھتے ہیں جن کی مائیں سب کچھ کرتی ہیں لیکن ہوم میکر ہوتی ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ماں کیا کرتی ہیں, تو وہ بولتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتی. لیکن وہ مائیں سب کچھ کرتی ہیں, وہ 10 سے 4 والی نوکری نہیں کرتی, وہ ہمیشہ کی نوکری کرتی ہیں اور ان پیڈ نوکری کرتے ہیں, جس کے لیے بس معاوضہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیار سے ان سے پیش آئیں, پیار سے ان سے مخاطب ہو جائیں, کبھی پیار سے ان کا ہاتھ چوم لیں, کیونکہ اور ہاتھ بٹائے بھی, کیونکہ کچن کا کام میں بار بار اس پروگرام میں بھی کہتا ہوں اینڈ یو شوڈ اپریشیٹ اٹ, میں اس پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ کچن کا کام صرف عورتوں کا نہیں ہے, یہ ایکولی مردوں کا بھی ہے. اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی انسپریشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب ان کی زندگی پڑھتے ہیں ہم, اور مطلب انسان جذباتی ہو جاتا ہے کس طرح اپنی شریک حیات کا وہ ہاتھ بٹاتے تھے روٹیاں بنانے تک میں. تو اس طرح جب ہم سوچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت فخر کی بات ہے کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنی خواتین کا, اپنی ماؤں کا, بہنوں کا, شریک حیات کا ہاتھ بٹائیں گے. رکیں گے ایک وقفے کے لیے اور وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو ہماری آج کی بہت خاص مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ جن کے پروگرام ہم سب کا چہیتا بریکفاسٹ شو, اور آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ ہیں منتشا بنت رشید, سینئر JKS آفیسر اور سوشل ایکٹیویزم کے لیے جانی جاتی ہیں. اور کئی موضوعات کو ہم نے چھیڑا, لیکن جو ان کی منصبی ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کافی متحرک ہے اور اس کام کو بھی بہت ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہی ہیں. آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جب سے آپ نے یہ سروس کوالیفائی کی, آپ کو بہت سارے محکمہ جات میں خدمات انجام دینے کا موقع ملا ہوگا, تو بتائیے گا تھوڑا سا مختصراً ہی کہ کہاں کہاں پر آپ کام کر چکی ہیں ابھی تک. جی میں 2011 JKS سروسز بیچ سے ہوں جی, اور پہلی ہی انیشیل میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر اچھا بڑگام میں. تو تب بھی مجھے بولا گیا کیونکہ آپ ٹی وی پہ آتی ہیں تو ہم نے آپ کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ چنا. تو ٹی وی کا رول میری زندگی میں بہت رہا, بہت اہم رہا ہے. تو پھر ایز انفارمیشن سرو کرتی رہی, تو پھر گاندربل کا بھی ایڈیشنل چارج مل گیا, تو بڑگام اینڈ گاندربل آئی یوز ٹو مینج. تو مجھے یاد ہے کہ جب بڑگام میں تھے تو جو ہمارے فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے عبد الرحیم راتھر, جو ابھی راتھر صاحب جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے, تو ان کے انفارمیشن آفیسر آئے نہیں تھے, تو مجھے ڈیوٹی پہ لگا دیا. تو جیسے وہ اسپیچ دے رہے تھے تو آئی واز رائٹنگ آن فون واٹ ایور ہی واز سیئنگ. تو انہوں نے اسپیچ روکی اور مجھے بلایا, کہا گوبرا یہ چھنو فون سے ڈیون کی ہے, یو شوڈ لکن, مطلب واٹ ایور آئی ایم سیئنگ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, یو ہیو ٹو پلے ود یور فون. آئی سیڈ سر آئی ایم ناٹ پلیئنگ ود مائی فون, واٹ ایور یو آر سیئنگ آئی ایم فون اینڈ آئی ول ایمیل اٹ, آئی ول سینڈ یو فوٹوز آلسو, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو دیئر ان پرسن اینڈ سبمٹ یور فوٹوز. اینڈ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہے. تو یو نو دیز تھنگس آئی ایم ریمائنڈیڈ آف فرام مائی ویری فرسٹ جاب ان بڑگام. اس کے بعد میں اسٹڈی لیو پہ چلی گئی, نیو یارک گئی پڑھنے کے لیے, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں نے پالیسی اور جینڈر میں دوسرا ماسٹرز کیا, اور پھر میں نے PhD بھی تھرو ڈسٹینس لے لیا, لیکن لندن کی ایک یونیورسٹی سے, یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر سے, جو کہ میں نے ابھی کچھ سال پہلے ہی کمپلیٹ کیا. وہ بھی اسی ایریا میں, وائلنس اگینسٹ ویمن, انٹرسیکشن بٹوین پرسنل اینڈ پولیٹیکل. ساتھ ہی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی میں بات کروں تو اس کے بعد میں جب اسٹڈی لیو کمپلیٹ کر کے آئی تو میں BDO
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जी बिल्कुल, एक एसके पोरा, सनूर कली पोरा करके एक गांव है बड़ा, मागाम साइड से, मागाम साइड से, कानीहामा के पीछे, तो छोटा ही ब्लॉक है, तो वो मैंने मैनेज किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा वो दौर भी, क्योंकि ब्लॉक के काम में बहुत, एक तो सिविल वर्क है, रूरल डेवलपमेंट का काम रहता है, और उसमें फिर यू लर्न अ लॉट हाउ टू इंटरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी एजुकेशन और आपकी पीपल मोबिलाइजेशन काम आती है, बिकॉज पंचायती राज, एंड यू हैव टू टॉक विद पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रीज में एज फंक्शनल मैनेजर सर्व किया बागी अली मर्दान श्रीनगर में, और उसके बाद मैं सेक्रेटरी श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मुझे वहाँ भेजा गया, एंड वहाँ पे मेरा 3 साल का जो टेन्योर कोविड के दौरान जो वो रहा, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। डेवलपमेंट एक्ट जो है, या जो सिटी का मास्टर प्लान है, वो समझने की, वहाँ से अर्बन रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद रूरल के बाद अर्बन डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर टूरिज्म में मैं चली गई, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर सर्व किया 1 साल, और उसके बाद रूरल सैनिटेशन में 1 साल सर्व करके अभी मैं जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज, जो कि मैं पहले भी बता चुकी, गांधरबल हूँ, और साथ ही मैं रजिस्ट्रार भी हूँ, रजिस्ट्रार फॉर डेथ्स एंड बर्थ्स, नो नॉट फॉर डेथ्स एंड बर्थ्स, बट फॉर रजिस्ट्रार फॉर लैंड्स, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड होती है, पहले वो जुडिशरी का एक डोमेन था, अब वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन, जिला गांधरबल की बात कर रही हैं, जिला गांधरबल, वहाँ सब रजिस्ट्रार साहब है जो रजिस्ट्रेशंस करते हैं, और बीइंग रजिस्ट्रार मैं अपीलेंट अथॉरिटी हूँ, मैं मॉनिटर करती हूँ वो सारा प्रोसेस। बहुत खूब। और ये तो आपने बिल्कुल वो एक ये 11 साल 12 साल का सफ़र आपने बिल्कुल 1.5 मिनट में ही ये मुकम्मल कर लिया। एक कोशिश सिंगिंग स्टार ऑफ जे एंड के, जो हमारा एक प्रोग्राम आता है मंडे टू थर्सडे रात 9 बजे, जिसमें उभरते फ़नकारों को, बच्चों को, गायकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया दूरदर्शन ने। इस प्रोग्राम का एक प्रोमो आया चाहता है, ये पहले वो देखें, उसके बाद आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ मज़ीद बात करेंगे। दर्द नहीं था, बाकी सब था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। का नंबर ना देके इनको सुझाव देंगे, बिल्कुल, और मेरा सुझाव ये है कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। पहले ना ऊपर के नोट्स चेक कर लेने के कि ये वहां तक जाता है तो जा रही है ना वॉइस, नहीं तो स्केल नीचे कर। बहुत प्यार करते तुमको सनम, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। डॉक्टर मंतशा बिंत रशीद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और आपके बहुत सारी जो फैसेट्स ऑफ लाइफ है उन पे हमने बात की, और एक जो आपकी कोशिश से वजूद में आई कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव, जी एक NGO है, एक ट्रस्ट है जो वुमेन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो ये कि ये क्या ये अभी भी मुतहरिक है, और दूसरा ये कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3 कौन सी प्रॉब्लम से जो कश्मीरी औरतों को, ख़वातीन को जिन पे दरपेश हैं, और जिनकी तरफ आप मतलब अगर आपको कहा जाए कि ये 3 चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप किन 3 चीज़ों की तरफ ये करेंगी? ये तो बहुत फोकस करेंगे। मुश्किल सवाल है, आई वुड नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन जो आपने कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव के हवाले से बात की, ये हमारा ट्रस्ट था जो हमने 2017 में पहली दफ़ा इसको रजिस्टर किया था, और फिर कुछ मेंबरशिप चेंजेस वगैरह जो कि खैर हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, तो वो चलता रहा पहले। लेकिन हमारा फोकस जो था वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोविजन पे था। तो वी वुड प्रोवाइड सपोर्ट टू women who were suffering from domestic abuse at home, who required a free lawyer, who required a free counselor. तो हमने एक नेटवर्क बनाया था लॉयर्स का, काउंसलर्स का,
جن کو ہم کہتے تھے کہ آپ پرو بونو کام کرو, آپ ہمارے ساتھ فری میں کام کرو یا بالکل ایک اسٹائپنڈ پہ کام کرو, اور وہ اسٹائپنڈ بھی ہم آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے کیونکہ ہم کچھ سیلریڈ ویمن جڑ گئی تھی اس میں, تو منتھلی ہم کنٹریبیوٹ کرتے تھے. کوشش ہم نے یہ ہمیشہ کی ہے کہ ہم کسی سے پیسہ نہ لیں, کیونکہ کل کو پھر بینگ اے سول سرونٹ مجھے پریشانی ہو جائے گی, ایک فنڈنگ کا پرابلم رہتا ہے, بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. تو پہلے ہمارا فوکس وہ تھا, پھر دھیرے دھیرے جب ہم خود برن آؤٹ ہونے لگے, اسپیکٹرم بڑھ گیا, رات کے 2 بجے بھی مجھے فون آتا ہے کسی لڑکی کا کہ رو رہی ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا ہے, مجھے یہ پریشانی درپیش ہے, آپ میری بات سنو. تو بہت ڈسٹرب بھی ہو گئے ہم سب لوگ, اور ہم نے یہ سوچا کہ صرف پریشان عورتوں کے ساتھ کام کرنا ہی شاید عورتوں کا کام نہیں ہے, بہت کچھ اس میں ایکسپینشن بھی کر سکتے ہیں. جب کووڈ ہوا ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ عورتیں گھر بیٹھے بہت برڈنڈ ہیں, گھر کا بھی کام کر رہی ہے, ورک فرام ہوم بھی کر رہی ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, ان لاز کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہیں, کیونکہ عورت کی زندگی میں ایک جاب بریدر ہو جاتا ہے نا, وہ باہر نکلتی ہے تو گھر کے مصیبتوں سے, ٹینشنوں سے فوکس ہٹ جاتا ہے. لیکن جب وہ 24 گھنٹہ گھر پہ ہی بیٹھے گھر کا کام, تو کووڈ میں UN نے بھی ایکنالج کیا کہ عورتوں کو ایک بہت ہی پینڈمک, ذہنی پینڈمک کا شکار ہو گئی عورتیں. تو ہم نے اس پہ آل ویمن ٹریکنگ گروپ کی شروعات کی, جس کو ہم نے سری نگر کلائنٹس کے نام سے ایسے ہی جوڑ دیا. تو اس میں عورتیں آنے لگی, تو پھر کپل آف فرینڈس اینڈ کزنس دے سیڈ کہ دیدی آپ دیکھیں صرف عورتوں کو ٹریکنگ پہ لے جا رہی ہے, ہم کو تو آپ نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کچھ نہیں تو رکھوالی کے کام آ جائیں گے, تو کبھی کوئی بالو شالو مل گیا تو آپ کا تعارف کروا دیں گے. تو خوب ہنسے, کہتے ہیں آپ بڑے چالاک ہیں, آپ ہمیں اس لیے ساتھ لے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اٹ از اوپن فار بوائز آلسو, بٹ بوائز تھرو ریفرنس, کہ آپ کی کوئی یہاں لڑکی ہونی چاہیے, کہ آپ کی سسٹر, آپ کی کزن, آپ کی وائف آنی چاہیے ہمارے ساتھ, تو آپ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہے, آپ کا بیہیویئر ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے یہ ٹریکنگ کا سلسلہ جو ہے شروع کیا, اور ہم نے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنا ڈسکرمنیشن ہے. ہم صرف سنڈیز کو جاتے تھے بڑے ٹریکس کے لیے, چھوٹے ٹریکس جو شنکراچاریہ ہل ہے وہ تو ہم ہر دن جاتے تھے, لیکن جب ہم سنڈیز اکھال کنگن جانے لگے, گاندربل جانے لگے, ڈکسل دودھ پتھری جانے لگے, تو رات کو جب کبھی کبھی لیٹ ہوا, جام ہو گیا, تو رات کو 10 بجے بھی عورتیں گھر آئیں, تو گھر پہ خوب تانا کشی ہوئی, اور بولا کہ سرکش ہو گئے ہو, خود نکلتے ہو, رات بھر دن بھر پہاڑوں میں گھومتے ہو, یہ کون سی تہذیب یافتہ قوم کرے گی, کون سی اچھی لڑکی کرے گی. تو ریئلائز کیا کہ کتنی ڈیفیکلٹی ہے, ایک لڑکوں کا گروپ اٹھ کے چلا گیا پہاڑ میں, کسی نے کچھ پوچھا نہیں, تو ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بھی کتنا ڈسکرمنیشن ہے. اس کے بعد جو ہماری ایکٹیویٹی رہی کووڈ کے دوران ہی, وہ فوڈ فار پور از فوڈ فار آل, کہ ایک غریب کے لیے کھانا صرف غریب کے لیے کھانا نہیں ہے, وہ پورے سماج کے لیے کھانا ہے. Basically it comes from the adage کہ empowerment for a vulnerable person is empowerment for all. تو وہیں سے یہ آتا ہے. تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان لوگوں کو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈائریکٹ کیش فراہم کرے, ان کو اگر مکان بنانے میں کوئی ضرورت ہے. اس میں ہم نے NGOs کے ساتھ بھی, کیونکہ میں نوڈل آفیسرز NGOs کے لیے تھی سری نگر ڈسٹرکٹ میں کووڈ کے دوران, تو ان NGOs کو بھی میں نے اس ٹیم میں لایا, اور ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور جو ابھی لیٹسٹ انیشیٹو ہے, وہ میں یہ کہوں گی کہ وہ میرا پرسنل انیشیٹو ہے, وہ کوشش بیلنس کر کے ایک پوڈ کاسٹ ہے. اس میں ہم سپیس دیتے ہیں عورتوں کو, ویمن اچیورز, ویمن اسٹرگلرز, تو ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کا انٹرویو کرتے ہیں 30 منٹ کے قریب. اور میں نے یہی کہا نا کہ ٹی وی کا میری لائف میں بہت بڑا اہم رول رہا, اور ہم چاہیں گے کہ ٹی وی کے اس مادھیم کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کے آپ خواتین کی بات کریں, خواتین کے حقوق کی بات کریں, تاکہ ہمارا سماج پھلتا رہے, پھولتا رہے, اور ہر ایک اعتبار سے ایک بیلنسڈ سماج ہو, خوشحال سماج ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آخر پر 30-40 سیکنڈ کا کوئی پیغام, حالانکہ آپ کے سارے جو بھی آپ نے کلمات فرمائے ان میں بہت سارے پیغام پوشیدہ تھے, لیکن مختصراً ایک پیغام آخر پر. اگر مجھے پیغام یوتھ کے لیے اور پرٹیکولرلی لڑکیوں کے لیے دینا ہو, تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ میں یقین رکھیے, اور آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے, جھگڑنا پڑے, تو یہ پرسنل لڑائی نہیں ہے. آپ نے اگر اپنے ابو امی سے 2 منٹ کے لیے جھگڑا کیا یا اونچی آواز میں بات کی, تو یہ رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے, لیکن ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھنا چاہتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سرکش بن جائیے, لیکن یہ کہوں گی کہ آپ کو ٹرے پہ سجا کر اپنے حقوق, اپنے رائٹس, اپنی اپرچونٹیز کوئی دے گا نہیں. آپ کو اٹھنا پڑے گا, آواز بلند کرنی پڑے گی, اور شاید لڑنا بھی پڑے, لیکن خود اعتمادی لائیے, یقین رکھیے. سماج آپ کو ایسی میسیجز دیتا رہے گا کہ آپ لائق نہیں ہیں, آپ کا رول بہت لمیٹڈ ہے,
آپ کو صرف شادی کرنا ہے اور باقی سب کچھ بھول جانا ہے، لیکن اپنے آپ میں اپنے ٹیلنٹ میں یقین رکھیے اور پروو کر دیجئے کہ دنیا کو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ او ہینری کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا یہاں پہ کہ آئی مسٹ بی کرول only to be kind۔ تو یہ آپ کی یہی کلمات جو ہیں انہی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ اب تو سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کو اور بلائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اور اظہر اپنے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ہم ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا، ہمیں سنا۔ ایک گھنٹے کل دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی جس کا نام ہے گڈ مارننگ جن کے۔ آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور اظہر کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔